अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए गाज न्यूज़ के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मानिक इंग्रानी और आप देख रहे हैं गाइड न्यूज। एक मुल्क की सियासी सूरत में अजीब भूचाल आ गया है। एक तरफ मौलाना फजल रहमान का जो टारगेट है या फायरिंग है या उसके जो सवालात है और जज्बात का रुख इस्टेब्लिशमेंट है, तो दूसरी जानब अदालतों ने भी इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रखा है। अदालतों का कहना है कि 6 से ज़्यादा जज साहबान जो हैं उनका कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट या खुफिया इदारे हैं जो उनके काम में मुदाखलत कर रहे हैं, खुसूसन सियासी केसेस में। तो दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान अपने जो ईद के बाद एक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। वो उसने बड़े जज्बात के अंदाज में बड़े ख़तरनाक लहजे में कहा है कि किसी भी दर का कौन भी ताकतवर बंदा है वो दिल से समझ सुन ले कि हम अब उनके खिलाफ मन्नत समाज उनको मन्नत समाज नहीं करेंगे। अब हम उनसे दो टक बात करेंगे और वो अपने जो तरीके अख्तियार करें। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम सियासत करने वाले हैं, अवाम के लोग हैं, अवाम की मैंडेट साथ रखने वाले हैं। इसलिए अब रास्तों पे और सड़कों पे जो है वो फैसला होगा। अब देखते हैं कौन क्या कितना ताकतवर है। ये दो अहम मार्के हैं। एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए तासर मौलाना फजल रहमान इस लहजे में बात करें, तो दूसरी जानब जो 6 जजेस हैं उन्होंने लिखत में एक ख़त लिखा है। सुप्रीम कोर्ट आज बड़ी अदालत बैठक लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन जो जज हैं उन सारे को बड़ी बड़ी जो अदालत लगी है उसमें सारे जज ने शिरकत की है और उन्होंने इस मामले पर गौर कर रखा है कि आखिर क्या मामला थे। ऐसे ये 6 जज हैं, उन्होंने जो दरख्वास्त लिखी है, जो ख़त लिखा है कि उन जो इदारों की मुदाखलत है या उनके काम में जो मुदाखलत है वो दीगर दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान इस लहजे में बात करने लगा है, तो एक नई चीज़ सुनने में आ रही है या समझ में आ रही है। इस हमें सेव करें, एक नया सवाल सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले से एक मामला आया है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार थे जिनको 8 फरवरी में जिनके कागजात रद्द किए गए थे उनको उनके कागजात बहाल होने लगे हैं। जो 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 छुप गए थे अब वो उनको लाया गया है। वो जो सरेआम आ गए हैं वो इलेक्शन हो गया हो कि ये तासर आ रहा है कि इमरान खान साहब को बेल मिलने वाली है, उसकी छुट्टी होने वाली है, उसको रिहाई होने वाली है और मामले उस तरफ जाने लगे हैं। तो दूसरी जानब जिस लहजे में मौलाना फजल रहमान बात कर रहे हैं, तो वो ईद के बाद एक एक कर लेंगे। दुनिया अपने जो है अपने पूरे मुल्क भर में वो एहतजाज करेंगे और सबको ये बता देंगे जो जो जितने भी ताकतवर हैं वो उनको जो चाहिए करें। वो अब डरने वाले नहीं हैं, वो रास्तों पे आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये इतना बड़ा एतमाद इस लहजे में इदारों को चैलेंज करना, ये क्या मामलात है, आखिर क्या मसला है जो इस लहजे पे में लहजा आ गई है कि मौलाना फजल रहमान इदारों के मुखातब होकर वो दूसरे लफ्ज़ों में ये कि वो जनरल आसिम मुनीर को डायरेक्ट उनसे मुखातब होकर आए किसी भी इदारे का जो बड़ा हो। ज़ाहिर इस मुल्क में ताकतवर तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट में है या अहम से अहम तरीन है वो तो आर्मी चीफ साहब हैं। तो ज़ाहिर है फजल रहमान का इस लहजा और 6 जजेस के जो ख़त है, इनको अब इन दोनों चीज़ों पर गौर करें तो हमें तीसरी चीज़ नज़र आ रही है जो कुछ दिनों से चल रही थी। वो ये थी कि इमरान खान साहब को बेल मिलने वाली है। जब इमरान खान को बेल मिलने जा रही है या फजल रहमान का अपना लहजा जो तेज तरार हो गया है, वो अदालतों ने के 6 जज से ख़त लिख के इदारों की मुदाखलत की बात कर रहे हैं, तो खुसूसन मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं कि 8 फरवरी को जिस अंदाज में वो जो मैंडेट को कत्ल किया गया, जो उनके राय जीनियर मैंडेट को लताड़ के उन कुचल के रूंद के उन अपनी मर्जी के नतज देने के पीछे जो है इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है
اور وہ ان کو بتانے دینا چاہتا ہے، طاقتور شخصیت کو بتانے دینا چاہتا ہے اب وہ دن چلے گئے کہ ہم آپ کو منت سے مدد کریں گے، اب لڑیں گے، راستوں پہ آئیں گے اور عید کے بعد اتنا خطرناک صورتحال پیدا کر لیں گے کہ ادارے سرنڈر کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں موجود عمران خان کا دھڑا، جو پی ٹی آئی کو سپورٹ دھڑا، جو بانی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو دھڑا ہے یا گروپ ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے، اور جو اس کے مخالف تھے وہ شکست کے زد میں آ گئے۔ ظاہر ہے ہم نے اس حوالے سے پہلے ہی بات کی تھی، اور اس مطلب کہ وہ ہم دکھا سکتے ہیں 2-3 سے زیادہ مرتبہ، بلکہ کافی ہم نے اپنے ولاگس میں یہ بات کر چکے تھے کہ عمران خان طاقتور ہے، اس کا گروپ ابھی بھی اتنا کمزور نہیں ہوا، اسی لیے وہ اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کے سامنے سرنڈر کرنے کے بجائے لڑنے کو ترجیح دے رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ہمیں یاد ہے، کچھ دن پہلے جنرل فیض حمید کے بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ زمین کے غیر قانونی الاٹمنٹ یا اس حوالے سے ملوث تھے، اس کو جو نیب نے اسے گرفتار کیا تھا۔ بعد میں اس کی رہائی بھی ہو گئی، لیکن یہ کیا صورتحال تھی کہ اچانک پرانے کیس نیب کو یاد آ گئے اور فیض حمید صاحب کے بھائی کو گرفتار کیا گیا۔ وہ کتنے گھنٹے بیٹھا جیل میں بیٹھا یا اس نے کتنے تکلیف دیکھی وہ الگ صورتحال ہے، لیکن ہم یہ سارے صورتحال کو کنیکٹ سے ایک نظر دیکھ رہے ہیں کہ ہم یا یہ سچ سمجھیں کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو اسٹیبلشمنٹ میں لابی بیٹھی ہے وہ اب اس کے جو مخالف لابی ہے اس کے چنبے سے آزاد ہونے لگی ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ اب جو صورتحال ہے، ایک طرف ملک کی صورتحال ہے، امریکہ نے پاکستان کی پولیٹکس میں انوالو ہونے لگی ہے، تو دوسری جانب خود نواز شریف کے حوالے سے بھی ایک بڑی سازش کا معاملہ سامنے آیا ہے کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ رانا صلاح اللہ صاحب نے سیدھا بات کی ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جس لہجے میں پیپلز پارٹی ان کو منانے رہے، خاص طور پہ اس نے ایک واقعہ اپنے ارسا چیئرمین کے حوالے سے جو معاملات آیا تھا اس کشید پہ سخت لہجے میں بات کیا کہ اگر یہ نواز شریف صاحب ہوتے تو یوں نہ ہوتا، عمران خان اپنے شہباز شریف ہل رہے ہیں اور ان کے سامنے سرنڈر کر کے بیٹھے۔ تو یہ ساری صورتحال جو اب نئی گمکس ہے، جو ہم ملکی جو اچانک دہشت گردی کی لہر اور دیگر مسائل تو ایک طرف ہے، لیکن اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کر ہم دو اہم واقعات آئے ہیں جو 2-3 دن میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پولیٹیکلی حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے، یہ بڑے اہم، یہ اس کو ہم عام طور پر یہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ 6 جج اس سے پہلے ماضی میں ہوتا رہا ہے، کسی ایک جج نے شکایت کی ہے، کسی ایک 2 جج نے شکایت کی ہو، تحریری لکھا ہو، لیکن ملک کے اہم عدالتوں کے 6 جج وہ ریٹن میں درخواست کریں اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی عدالت اس کے بیٹھنے، اس کو حل دیکھنے، اس سارے معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک بڑی میٹنگ، ایک بڑی عدالت لگاتی ہے اور اس فیصلے پہ جاتے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، کیا واقع ہے اسٹیبلشمنٹ عدالتی فیصلوں پہ مداخلت کرنے جا رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے جو عدالت اچانک، اس سے پہلے جو عدالت ایک ملک کی تاریخ کا یہ ہے کہ ملک کی تاریخ میں ایسا تاثر سامنے رہا ہے کہ عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جل کر کام کرتی آئی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی اور جہاں بھی جس قسم کا فیصلہ لیا ہے وہ عدالتوں سے لیا ہے۔ اپنے اسٹینڈ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ یا فوجی حکومتیں آئی ہیں، ڈکٹیٹرشپ وہ جنرل ضیاء سے لے کر جنرل مشرف تک جو بھی فوجی حکومتیں آئی ہیں، ڈکٹیٹر کی حکومت آئی ہیں، ان کو سپورٹ کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی طرح سے عدالتوں نے سپورٹ کیا ہے۔ وہی عدالتیں چیلنج کرنے پہ آ گئی ہیں اور کھلا خط لکھ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ادارے ان کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں، اور وہ بھی خصوصی طور پہ سیاسی کیسوں میں۔ تو دوسری جانب مولانا فضل الرحمان، پہلے بھی کہہ چکے، مولانا فضل الرحمان
ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے مطابق پالیٹکس کرتے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ گیا کہ ہم ڈرتے تھے، منت سماجت کرتے تھے اور آپ کے دیے گئے مینڈیٹ کو آپ سر آنکھوں پر رکھ کے تسلیم کرتے تھے اور سر خم کر لیتے تھے۔ اب یہ زمانہ نہیں رہا، اب ہم آپ سے نپٹیں گے اور میدان میں آئیں گے، کیونکہ وہ عوامی نمائندے ہیں۔ عوامی نمائندے یہ سچ ہے کہ عوامی نمائندے کو طاقت ہونی چاہیے، سیاسی جو سیاست یہ جمہوری ملک حکومت چل رہی ہے، جمہوریت میں اور قانون میں، آئین میں سیاست کے جو قانونی فیصلے ہیں ان کو اہمیت ہوئی ہے، لیکن پورے ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں آیا ہے کہ ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا جہاں قانون کو اہمیت ملی ہو۔ عدالتیں بڑے بڑے فیصلے دیتے ہیں، بھٹو شہید کو پھانسی لگا دی، اب اس کا فیصلہ آیا ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ غلط تھا، تو یہ عدالت کا یہی عدالت تھی جو ایسے ہو رہی تھی۔ تو اب جب یہ معاملہ آیا ہے کہ اب دیکھتے ہیں عید کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے اس اعلان پہ ٹکے رہتے ہیں اور کیا ٹف ٹائم دینے جاتے ہیں اپنے اسٹیبلشمنٹ کو۔ عدالتوں نے جو 6 جج جو خط لکھا ہے کہ عدالت اس کے حوالے سے بڑا فیصلہ دے سکتی ہے، اگر یہ دے رہی ہے، اور پیچھے جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اس سے پہلے ویلاگس میں بھی اپنے بات کر چکے ہیں کہ عمران خان اتنا کمزور نہیں، عمران خان جو ڈٹ کے کھڑا ہے اس کی اپنی زور بھی ہوگا، اس کا اپنا جو سیاسی بھی ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ایک جو اس کا اسٹیبلشمنٹ بیٹھا گروپ اس کو سپورٹ کر رہا تھا۔ ہمیں یہ ایسا نظر ہم پہلے بھی اس قسم کا سوال چھوڑتے آئے تھے، کرتے رہے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے جو گروپ میں پی ٹی آئی کا حامی گروپ جو ہے وہ سرنڈر کر گیا ہے یا لڑنے کے لیے کیا تیار ہے۔ اب یہ سوال سامنے آیا ہے کہ کیا واقعی عمران خان کا جو اسٹیبلشمنٹ میں گروپ تھا، عمران خان کو جو حمایت کر رہا تھا، عمران خان جس کے زور پہ کھڑا تھا، وہ جو للکار ہر کسی کے ساتھ وہ سیاسی بنیادوں پہ، اور نہ نواز شریف مسلم پیپلز پارٹی یا کسی سیاسی جماعت کو وہ سیاسی جماعت کنسیڈر کرنے کے بجائے اپنے من پسندی اور خود کو ایماندار کر رہا تھا۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں، یہ چند دن یہ جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے، دیکھتے ہیں عید کے بعد اس کا کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ کیا واقعی بھی اسٹیبلشمنٹ کمزور پڑ گئی ہے عمران خان کے سامنے، جو مولانا فضل الرحمان ڈٹ کے اعلان کرنے لگا ہے اور جنرل عاصم منیر کو چیلنج کرنے لگا ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے کر دیکھتے ہیں، اس زور ہم زمین پہ روڈوں پہ آئیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، آپ کو جو کرنا ہے کرو۔ تو دوسری جانب جو عدالتوں کا معاملہ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں، مہربانی، تھینک یو۔